अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तारीख 11 नवंबर और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन यू मेरे साथ मौजूद हैं। हम ये होस्ट नाज़रीन, कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे आपको याद होगा सेनेट के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर वोटिंग हो रही थी और वहाँ पे जो हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की ज़ाहिर गैर मौजूदगी की वजह से एक दो और सेनेटर्स को वोट डालना पड़ा। हमारे पास खबर यही थी कि वो अलील हैं, शदीद अलील हैं, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और ज़ाहिर अलालत की वजह से वो जो पार्लिमान ना आ सके, अपना वोट कास्ट ना कर सके। फिर रात गए उनके इंतकाल की जो खबर आ गई और ज़ाहिर है उनकी फैमिली की तरफ से बताया गया कि वो जामबर नहीं हो सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब नाजरीन, उनका अगर आप एकेडमिक बैकग्राउंड और उनकी जो लाइफ है उस हवाले से देखें तो ही स्टार्टेड एज ए कॉलमिस्ट। हम तो उनको एक पाकिस्तान के मशहूर मारूफ एक कॉलमिस्ट के तौर पर जानते हैं। ज़ाहिर आफ्टरवर्ड्स फिर उनकी रफाकत जो हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, फिर फॉर्मली उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन भी कर लिया और आज जो हमने देखा है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो उनके साथी भी हैं, उन्होंने जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के इंतकाल के हवाले से जो अपने ज़ाहिर है अपने रिमार्क्स, अपने जो है ख्यालात का इजहार किया। वो तहरीर करते हैं एक्स के ऊपर कि वो एक इंतहाई मुखलिस और बाएतमाद साथी थे इरफान सिद्दीकी साहब। उनकी वफ़ात पर दिली रंज हुआ है। मेरे दिल में उनकी बहुत अच्छी और लाजवाल यादें हैं। उनकी वफ़ात एक अजीज़ तरीन भाई के बिछड़ जाने के मुतरादिफ हैं जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। इनका कलम हमेशा हक और सच के बाब लिखता रहा। दुख और तकलीफ़ की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ उनके अहल खाना के साथ हैं। अल्लाह ताला इरफान सिद्दीकी साहब को जन्नत के आला दर्जात अता फरमाए और अहल खाना को सब्र दे, आमीन। नाज़रीन, आज उनका जनाजा यहाँ पे इस्लामाबाद में H11 कब्रिस्तान में अदा कर दिया गया। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इनिशियली आपको इस पर रिएक्शन चाहूँगा। इरफान सिद्दीकी साहब ज़ाहिर है दहाइयों से शोबे सहाफ़त के साथ मौजूद रहे, उसके साथ जुड़े रहे। अब आखिरी दिनों तक भी वो कॉलम उनका छपता था दुनिया अखबार और साथ में जो है जंग अखबार के अंदर भी, लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद उनकी एसोसिएशन उन्होंने अपने जो मिड कैरियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कर ली थी। वो ज़ाहिर है किसी का भी हक है सियासत करने का। चौधरी साहब नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब के साथ हमारी ज़ाती भी न्याजमंदी रही है। अच्छे मरंज और गुडी टाइप इंसान थे, अपने व्यूज़ रखते थे और अपनी राय का बरमला और नज़रिए पर कारबंद रहे और उन्हीं ने इसी सिलसिले में इनिशली वो नवाज शरीफ साहब की तकरीरों के लिए उनको एंगेज किया गया। वो एक किसी जगह पढ़ाते थे और साथ कॉलम लिख रहे थे, तो फिर वो पार्टी के अंदर वो काफ़ी मकाम बनाते गए क्योंकि उनकी पार्टी की लीडरशिप के साथ बराह रास्त जब आपका ताल्लुक हो तो फिर आपको जगह मिल ही जाती है। तो बाद में रफ़ीक तारिक मरहूम जो सदर बने तो ये उनके साथ प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करते रहे और फिर ये मुख्तलिफ हैसियत में काम किया और उसी के नतीजे में इनको सेनेटर भी और बनाया गया। और एक वक्त में कोई किराए का या किस क्या या फजूल सा एक पर्चा करके इमरान खान गवर्नमेंट में इनके ऊपर पर्चा दिया गया और एक दो दिन इनको जेल भी रहना पड़ा। तो मेरे ख्याल में एक अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बाकी मैं ना उनकी सियासत से ना सियासी जो ख्यालात और नज़रियात रखने का हर पाकिस्तानी को हक है। हसन यूब, आपका भी तल्लुक वास्ता उनसे रहा, ख़ासतौर पर जब कायद वापस आ रहे थे, लास्ट उनका ट्रिप था जहाज़, आप जब रिसीव करने के लिए गए और आपने बताया वहाँ पे आप लोगों की एक तस्वीर भी थी दुबई में शायद गालिबन जी। सो वहाँ पे आप लोग उन्होंने बुलाया था जी हमें कॉफ़ी के ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब ने, और बड़े पुरतकल्लफ था वो, मतलब हाई टी टाइप की चीज़ थी। मुझे तो याद है कि आमिर लियास राना साहब ने कहा कि आप खुश नसीब आदमी हैं कि जिन्हें जो है इरफान सिद्दीकी साहब ने इतनी जो है वो दावत दी। लेकिन बारह जी उन्होंने ये भी कहा, उस्ताद मोहतरम कहते थे तमाम लोग उनको। बड़े बड़े जर्नलिस्ट को मैंने देखा कि इनको उस्ताद मोहतरम कहते हैं। एक नफीस शख्सियत, बड़े पोलाइट, यानी कोई अगर सेनेटर है तो उससे भी अदब से बात करना, कोई गरीब आदमी अगर आ गया, कोई पियन है, उससे भी बड़े प्यार और मोहब्बत और जो है इज्जत से बात करना। मैंने देखा कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपना रोल जो है वो प्ले किया 26वीं तरमीम के अंदर या उससे पहले या उसके बाद भी जितना अर्सा वो यानी रहे हैं, तो हमेशा हर बंदे ने उनको कदर की निगाह से देखा है जी। परवेज़ रशीद साहब से
ان کی اچھی زیادہ جو ہے وہ دوستی تھی اور آج ان کے جنازے کے اندر بھی شریک تھے. میں نے خود وہاں پر پہنچنا تھا بٹ انفارچونیٹلی میں شرکت نہیں کر سکا اس پروگرام کی وجہ سے. چلیں ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر دہشت نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے. ایک واقعہ آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد کے اندر ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو بھاڑا جو پولیس کی گاڑی کے ساتھ ہٹ کیا. نتیجتاً جو 12 افراد کی شہادت انکلوڈنگ پولیس مین اور 27 لوگ زخمی ہوئے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کل رات سے وانا کیڈٹ کالج میں 3 فتنہ خوارج نے وہ وہاں پہ حملہ کیا ہوا, وہاں پہ گھسے ہوئے. اس حوالے سے آپریشن اس وقت جاری ہے. علیک الرحمان ہمارے نمائندہ خصوصی جو سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ آپریشن کا جو ہے سٹیٹس کیا ہے. لائک بہت شکریہ. لائک بتائیے گا کل یہ کس وقت واقعہ شروع ہوا اور اب اس وقت آپریشن کی کیا صورتحال ہے؟ اور کل 5 دہشت گرد تھے نا, 5 بتاتے ہیں وہ. جی خبر صاحب, صبح کے وقت یہ گزشتہ روز سلسلہ شروع ہوا تھا. خوارج کی ایک ٹولی افغان خوارجیوں کا گروہ تھا جنہوں نے داخلی دروازے سے پہلے اور ساتھ ملک کا جو عمارت ہے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی. ابتدائی طور پر جو گیٹ پر معمور سیکورٹی اہلکار تھے ان کی طرف سے بڑے طریقے سے ان کو روک لیا گیا. جو 2 خوارج مرکزی دروازے سے داخل ہونا چاہتے تھے تو اس پر خوارج کے دونوں گروہ کی جو خوارج کے اہلکار تھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے مرکزی دروازے کو ناکارہ کیا جائے. تو انہوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی اپنی جو گاڑی تھی مرکزی دروازے سے ٹکرائی ہے اور ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا جس کے نتیجے میں مرکزی دروازہ مکمل طور پر منہدم ہوا اور اس سے ملک کا جو انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی شدید نقصان پہنچا. سیکورٹی اہلکاروں نے جو دونوں خوارج تھے ان کو تو قابو کر لیا, جہنم حاصل کیا, لیکن ان کے ساتھ 3 مزید جو خوارج تھے وہ جو منہدم ہونے والے انفراسٹرکچر کی سائٹ سے اندر داخل ہوئے تو ان کو سیکورٹی علاقے میں موجود تھے انہوں نے سور کیا ہے. تو مزید جو کمپلیکس کا رہائشی علاقہ ہے کیڈٹس کا اور جو کلاس روم کے ہیں ملک کا سے روکا اور ان کو اس میں کافی حد تک کامیابی ہوئی. اور ایڈمنسٹریشن قصہ ہے جہاں پر وہ گزشتہ 36 سے 40 تقریباً گھنٹے ہو چکے ہیں وہاں پر محصور ہے. یہ میں بتا دوں خاص طور پر جو وہاں پر موجود تعداد بتائی جا رہی ہے کیڈٹ کالج پر حملے کے وقت کی 525 کیڈٹس حملے کے وقت وانا کالج میں موجود تھے اور مجموعی طور پر تقریباً 125 سے 30 افراد دیگر جو اہلکاروں میں شامل ہیں جو سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ ساتھ ان میں عملے کے افراد ہیں جو اساتذہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور گزشتہ 36 سے 40 گھنٹوں کے دوران جو ریسکیو آپریشن جاری ہے 115 افراد کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا گیا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ مرحلہ وار اس سلسلے کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو وہاں موجود کیڈٹس ہیں جو عملے کے لوگ ہیں جو دیگر افراد ہیں ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. تو تھوڑا سا سست روی سے یہ آپریشن جاری ہے مگر مرحلہ وار جاری ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو افغان خوارج کی طرف سے APS 2014 پشاور کا واقعہ دہرانے کی کوشش تھی وہ اس میں کسی بھی طور پر کامیاب نہ ہو سکے اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ایک حکمت عملی کے تحت اس کارروائی کو ابھی تک بڑے طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تمام جو باقی 3 خوارج ہیں ان کو مارا جائے. اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ جو سیکورٹی سرائے نے تصدیق کی ہے کہ ملک کا جو ارد گرد کا کیڈٹ کالج وانا کا علاقہ ہے وہاں پر بھی گئے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کوئی اگر مزید ہینڈلر یا کوئی اور بیک اپ میں ان کے خوارج موجود ہیں تو بہت شکریہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کے. ناظرین اسی سارے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کو. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب کل ایک اور واقعہ ہوتا ہے نئی دہلی کے اندر. آپ نے دیکھا کہ جو خبر آئی انیشلی اور جو بلاسٹ وہاں پہ جو سارے آن گراؤنڈ جو سمٹمز ہیں اشارے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی CNG کوئی گاڑی کے اندر کوئی گیس کٹ تھی جو پھٹی تھی اور وہ ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکہ ہونے کے بعد جو وہاں پہ سوال و جواب ظاہر ہے وہاں پہ میڈیا پوچھتا ہے پولیس والوں سے. پہلے تو آپ کو وہ دھماکہ دکھاتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی گیس ایکسپلوژن ہے گیس سلنڈر کا ایکسپلوژن. اگر پولیس صاحب ہم دکھا سکیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سلنڈر پھٹی ہے سلنڈر پھٹی گاڑی دیکھ سکتے ہیں سلنڈر پھٹی ہے سلنڈر پھٹی گاڑی سلنڈر پھٹی ہے سلنڈر پھٹی گاڑی. وہ بار بار وہاں پہ جو ایک عینی شاہد تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ سلنڈر پھٹی ہے
اس کے بعد لیکن بھارتی میڈیا آپ کو پتا ہے حسب معمول وہ آج کل مودی کی زبان بولتا ہے، تو ود ان نو ٹائم انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا. اس بارے میں کوئی پشٹی نہیں کی گئی ہے، لیکن جس طرح کے حالات اس سمے موقعی واردات پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت لال قلعے کے ٹھیک سامنے والے حصے کو چنا گیا ہو. I will wait for the outcome of this investigation because Pakistan has played its hand. Operation Sindoor is still on. We have to now stay true to our word and punish Pakistan for this. The simple fact is it has Pakistan's imprint all over. But the pattern of the blast, the place chosen for that, the timing and the car. This is the same Eco Maruti car used in Pulwama blast in February 2019. یہ مونچھوں والے جنرل بخشی صاحب ہیں، آپ کو یاد ہے کہ معروف کافی مشہور ہیں پاکستان کے اندر مارکہ حق کے دوران. جنرل صاحب کو بخشی صاحب کو یاد ہے انہوں نے پتہ نہیں کیوں یہاں پہ اسلام آباد میں سال بنوا دیا تھا، اور پتہ نہیں کیا لاہور کے اندر پہاڑی علاقہ کا نیٹ ورک. سو بریگیڈ صاحب اس سارے معاملے کو اگر سامنے رکھیں، طالبان کی طرف سے فتنہ الخوارج کی طرف سے ایک ہمیں دھمکی تھی کہ ہم اسلام آباد کے اندر انٹر ہوں گے. بظاہر تانے بانے ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ انہی کے ساتھ ملتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے وانا کے اندر یہ سارا جو کام ہو رہا ہے. سو آپ کا انیشیل ریاکشن اس حوالے سے کیا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے موجودہ جو ریاست کا اوور آل رسپانس ہے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے ہمسایہ ملک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ معاملات خراب ہوں، لیکن وہاں سے جو ہے جس طرح کی ہمیں ریاکشن مل رہا ہے وہ باضد ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ لڑائی کریں. پھر کیا کریں بریگیڈ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ 100% نیکسس ہے انڈیا، اس کے بعد افغان طالبان رجیم اور یہ خارجیوں کا. دہلی میں یہ جو پڑا سلنڈر، آپ مجھے بتائیے کہ 4 آدمی اس سے جھلس کے مر گئے. اگر دھماکہ ہوتا تو اس میں 1-2 لوگ ہوتے اور گاڑی اڑ کے جاتی ہے اور کہاں کی کہاں جاتی، باڈیز کہاں پھیلی ہوتی. ایک بندہ باہر مرا اور 4 اندر مرے، 1 زخمی ہوئے. ٹوٹل یہ ہے. اور انہوں نے جان کے کارڈن آف کیا ہوتا ہے، یہ کریٹ ہیومن کرائی کہ سمتھنگ گوئنگ ٹو ہیپن. اتنی زیادہ سیکورٹی میں یہ گاڑی آئی کیسے اندر؟ یہ تو نارمل سلنڈر کی گاڑی تھی، پھٹ گیا، دھماکہ ہو گیا، انسیڈنٹ ہو گیا. نمبر 2 جو انہوں نے یہ وانا میں کی ہے، دیکھیں یہ ایک بہت سیریس بات ہے. اس لیے سیریس بات ہے کہ یہ جس طرح APS کے بچوں پہ اٹیک ہوا تھا 2016 میں، یہ خدا نہ خاصہ اس طرح کا ہو سکتا تھا. یہ تو وی مسٹ گیو لاٹ آف کریڈٹ کو ہمیں اپنی عام یہ سیکورٹی فورسز کو کہ انہوں نے بہت پروفیشنل طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. 2 خارجیوں کو پہلے مار دیا، 3 کو آئسولیٹ کر دیا، اور اس طریقے سے کر رہے ماریں کہ کوئی اور ہمارا جانے نقصان نہ ہو. دس آئی ٹیک اٹ ایز این اٹیک آن پاکستان. آپ کے فیوچر کے اوپر، فیوچر بچوں کے اوپر اگر اٹیک کرتے ہیں. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے وانا کے یہ نارتھ وزستان، ساؤتھ وزستان کے غیور پشتون کو سوچنا چاہیے کہ ان کے بچوں کے اوپر اٹیک ہے. اٹ کین گو ٹو ورس، اس سے زیادہ ہو سکتا تھا. اس لیے آج کے دن ان سب کو، پشتون لوگوں کو سب کو مل کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ اب سیکورٹی فورسز سے کھڑے ہوں. KP کے گورنمنٹ کو پولیٹیکل ڈفرینس نکال کے ان کو بھی ساتھ اور مل کے ایز اے نیشن ہمیں اب اس کی لڑائی کرنی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اس کے ساتھ جو جوڈیشل کمپلیکس ہوا ہے، یہاں پر جیسے گاڑی آئی ہے وہ نعرے لگاتے کہ ہم اسلام آباد میں آئیں گے، لاہور میں جھنڈے گاڑیں گے، جس طرح کی افغان طالبان کے میسج آ رہے ہیں، وہ ٹرولنگ کر رہے ہیں. دس از ویری سیریس. اور پاکستان کو اس کے اوپر وی ہیو ٹو ٹیک سم اسٹینڈ چیک. ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ افغان عوام کو کوئی تکلیف نہ ہو. انہوں نے پہلے بڑی میزریز دیکھی ہیں، 3 دہائیوں سے وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ ہم ان کو کبھی لاجسٹک پرابلم میں ڈالی ہے، تو مونٹازن میں پرابلم میں ڈالی ہے، ہر موقع پہ ساتھ دیے، لیکن دے تھینک لیس پیپل. الیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، پھر ایتھنک بیلنس نہیں ہے، ہزارہ تاجک ازبیکس نہیں ہیں، 40% پشتونوں نے ٹورل یہاں قبضہ کیا ہوا ہے. یہاں پر افغان عوام کو سوچنے کی بات ہے کہ ڈو یو وانٹ کہ یہی اب تک آپ پہ یہ قابض رہیں، نہ ہیومن رائٹس، نہ خواتین کے حقوق. آپ یہ دیکھیں 4 سال میں ایک بھی دنیا کے کسی ملک نے ان سے سفارتی تعلقات دکھائے. حیرانی آپ کی ہوگی، ایون انڈیا نے نہیں کیا ان کے ساتھ.
تو یہ تو ان کے حال ہے کامیڈی آف نیشن کے ساتھ. یہ لٹیرے ان کو صرف پیسہ چاہیے, اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. وہ تو ظاہر بریگیڈ صاحب وہ لگ رہا ہے کہ ابھی جس طرح انڈیا کے ساتھ ان کے مراسم ہیں وہ وہیں سے ان کو پیسہ ویسا مل رہا ہے, اور وہ اس وقت بریگیڈ صاحب جو رجیم ہے افغان رجیم, ان کو یہ چیز ان کے حق میں جاتی ہے کہ وہاں پہ حالات و واقعات خراب رہیں, پاکستان کے ساتھ لڑائی رہے, تاکہ ان کا جواز بنا رہے کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں تو پاکستان ہمارا دشمن ہے, جس طرح ایک بیانیہ وہ بناتے ہیں. لیکن اب شواہد ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جو ہے سب سے پہلے ناظرین, یہ جو ابھی بریگیڈ صاحب نے بات کی کہ یہ جنگ ہے, ہم حالت جنگ کے اندر ہیں. خواجہ صاحب منسٹر فار ڈیفنس انہوں نے بھی ایک کی ایکس کے اوپر, اور اس کے اوپر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ پاک فوج یہ جنگ پاکستان سرحدی علاقے میں اور بلوچستان کے دورزراز علاقے میں لڑ رہی ہے, تو آج اسلام آباد ضلع کچہری میں خود کا حملہ ایک ویک اپ کال ہے. اس سارے پاکستان کی جنگ ہے جس میں پاکستان فوج روزانہ قربانیاں دے رہی ہے اور عوام کو تحفظ کا احساس دلا رہی ہے. اس ماحول میں کابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات سے زیادہ امید رکھنا ابس ہوگا. کابل حکمران پاکستان میں دہشت گردی کو روک سکتے ہیں, لیکن اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے جس کا پاکستان بھرپور جواب دینے کی الحمدللہ قوت رکھتا ہے. آج جو واقعہ ہوا ہے آن گراؤنڈ یہاں پہ کچہری چوک میں, ذوالقرنین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, ان سے آپ جانیں گے کہ آن گراؤنڈ صورتحال کیا بنی اور یہ ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں وہ کہاں تک پہنچی. رابطہ کرتے ہیں حسن, اگر آپ یہ ساری ڈاٹس کنیکٹ کریں تو what do you think کہ میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ وانا کے حوالے سے جو بالکل لیٹسٹ ہے 350 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے الحمدللہ. اس وقت 300 کے قریب جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. میجورٹی ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن جیسے لائک بتا رہے تھے کہ وہ یعنی جو ٹیررسٹ ہیں ان کو کنٹین کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو بلاک کے اندر. تو اس ٹائم جو ہماری سیکیورٹی فورسز سے متعلق جو ایک دو میں نے جو ہے وہ ان کے جو اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو دلیری کی مثال قائم کر رہی ہے وانا کے اندر, اس کے حوالے سے وہ تو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس طریقے سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم شہریوں کی جانیں بچا رہے ہیں. سینسٹیو آپریشن ہے, بڑا آہستہ آہستہ ساری بات ہے. دیکھیں وہ مطلب وہ مذاق تھوڑی ہے, بچے تھے نا, بچے ہیں, بچے دیکھیں. اور یہ جو فتنہ الخوارج ہے ان کے رابطے ہیں افغانستان کے ساتھ, ان کی جو موبائل کا فرانسک ہوا ہے وہاں سے پتہ لگ گیا کہ وہاں سے کنیکٹڈ ہے افغانستان کے ساتھ, انسٹرکشنز لے رہے ہیں. اور یہاں تک یہ بات اوپر سے جناب ایک کہتے ہیں مگرمچھ کے لیے وہ جو آنسو رونے والی بات ہے, ایک جو ہے وہ اپنی اس کی کنڈمنیشن چلا دی ہے انہوں نے. اور جو انہوں نے انڈیا سے متعلق جو کیا ہے, جو وہاں پر بلاسٹ ہوا ہے, جو گیس سلنڈر ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم وہاں کے عوام کے ساتھ ہیں, فلاں 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 اتنی باتیں کی ہیں انہوں نے. یعنی اتنا بڑا رویے میں فرق جو ہے, اگر آپ دو کمپیریزن کر کے دکھائیں, اگر ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں یہ چلائیں ذرا, جو پاکستان کے لیے انہوں نے چلایا ہے یعنی جو ان کی کنڈمنیشن ہے وہ چلائیں, اور جو کنڈمنیشن انہوں نے انڈیا کے لیے کی ہے ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جو سپوکس پرسن ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. اگلی بات سن لیں جی, معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ بہار میں چناؤ ہے جی. بہار کے چناؤ کا جو فرسٹ فیز تھا اس میں 65% ٹرن آؤٹ آیا. جب یعنی ایک بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ لوگ نکل آتے ہیں حکومت کے خلاف. انڈیا کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوتا. تو اب مودی کو نظر آ گیا کہ پہلے فیز میں 65% ٹرن آؤٹ ہے, اس کا مطلب ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ فارغ ہونے والی ہے. تو اب نریندر مودی صاحب کو خطرہ پڑ گیا ہے, جو اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں جن کو آئی بلیو وہ کہتے ہیں مکھیہ منتری کہتے ہیں, وہ مکھیہ منتری جو یوگی آدتیہ ناتھ, وہ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اب اس کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی لوز ہو چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو یوگی آدتیہ ناتھ ہے اس کا میں نے رستہ روکنا ہے, تو اس کے لیے فالس فلیگ کی ہے. جو دہلی پولیس کا جو پولیس چیف ہے جب وہ موقع پر آیا اس نے کہا کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹ نہیں ہے, اور یہ تمام میڈیا نے رپورٹ کیا. اور پھر جناب فوراً ہی جب یہاں پر امت شاہ پہنچتا ہے تو تمام کی تمام پولیس ہو جاتی ہے چپ, اور جناب پھر وہ امت شاہ لیکن ابھی تک فارملی آفیشلی گورنمنٹ کی طرف انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ پاکستان کو الزام لگایا, میڈیا دہشت گردی کہہ رہی ہیں, میڈیا کر رہے ہیں, دہشت گردی کہہ رہے ہیں, انڈین بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں فورن جو ہے وہ ہینڈ ہے, وہ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک فارملی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ نے لیکن یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے کلیئرٹی دے دی کہ اس میں فورن ہینڈ نہیں ہے, دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. وہ اپنی آپ کی بات چیف نے بولا, لوکل پولیس چیف نے بولا تو اپنے اس کو بچانے کے لیے آ گئے. بالکل صحیح. ذوالقرنین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین, یہ جو آج ہوا ہے
یہ بتائیے گا کہ مطلب کہ ظاہر ہے ہم ہائی الرٹ پہ ہیں اور یہ اس طرح کی وارننگز بھی تھیں، تھریٹس بھی تھے، تو یہ کہاں سے یہ دہشت گرد پہنچا اس جگہ کے اوپر، کیونکہ یہ ہائی سیکیورٹی زون کے اندر آتا ہے، تو آپ کے پاس جو بھی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ میں بتا چلوں خاور صاحب کہ 2 ہفتے قبل جو ہے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو GDI ہے یعنی کہ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس افغانستان، انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے بھارتی جو اسپانسرشپ ہے ان کے مطابق جو ہے انہوں نے ایک گروہ تشکیل دیا ہے اور سوسائڈر جو ہیں وہ انہوں نے اسلام آباد کے لیے بھجوائے ہیں، جس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اسلام آباد کا ایک بڑا شاپنگ سینٹر اور پنڈی میں ایک جو بس سٹینڈ ہے اس کو نشانہ بنانا تھا، اور ایک اور ایریا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ یہاں پر انہوں نے حملے کرنے۔ تو یہ پچھلے 2 ہفتے سے یہاں پہ ریڈ الرٹ تھا، اور جیسا کہ ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہ انڈیا کی طرف سے یہ پہلے ہی جاری تھا کہ فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے، اور اسی چکر میں پھر انہوں نے یہاں پہ کرنا ہے۔ اور جب کل انڈیا میں یہ دھماکہ ہوا تو اس کے بعد جو ان کے ٹویٹر ہیں وہاں سے بھی آنے لگ گیا کہ اب اسلام آباد میں بھی ہوگا، اور وہی ہوا کہ آج جو ہے یہاں پر ایک شخص جو ہے وہ پہنچا ہے، ایک موٹر سائیکل بھی ابھی ریکور کی ہے جو پنجاب کا نمبر ہے، ابھی یہ CCTV فوٹیج سے چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ وہ واقعی اسی موٹر سائیکل پر آیا ہے، کیونکہ وہ جب کچہری پہنچا تو وہاں پر پیدل تھا اور وہاں پر وہ 10 سے 15 منٹ بیٹھا رہا ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو تھا ابتدائی طور پہ جو رپورٹ تیار ہوئی ہے کہ وہ اندر جانا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ واک تھرو گیٹ بھی لگا ہوا تھا اور پولیس کی نفری بھی وہاں پر موجود تھی تو اس نے 2 دفعہ اندر جانے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر وہ رک گیا ہے۔ تو اس دوران اچانک اسلام آباد پولیس کی گاڑی جو ہے وہاں آ کر وہاں رکتی ہے، اہلکار اترنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی جو وکلا ہیں وہ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، تقریباً 35 سے 40 لوگ اس وقت موقع پر موجود تھے کہ اچانک یہ حملہ ہوا، جس کے بعد پہلے یہ لگ رہا تھا کہ یہ گاڑی کے اندر دھماکہ ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے CCTV فوٹیج دیکھ لیں اس نے واضح طور پہ جس طریقے سے شعلے نظر آ رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی کے اندر بارود رکھا ہوا تھا۔ تاہم یہ بعد میں کلیریفائی ہوا کہ جب اس کا سر اور اس کے جو ٹانگیں ہیں وہ وہاں سے ملی ہیں تو اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ واقعی ہی سوسائڈر ہے، جس کے بعد کارڈن آف کیا گیا اور 12 شہید ہو چکے ہیں جبکہ 27 زخمی ہیں، جس میں سے 7 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو اسلام آباد پولیس نے تحقیقات شروع کی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، ان کے مطابق اب تک ہم نے 92 جو فوٹیج ہیں وہ ہم نے حاصل کی ہیں، اور اس سے جو ہے ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ کیسے جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہاں سے اس کا نیکسس کہاں پر ہے، کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ جی بتانا چاہوں گا کہ 8 کلو گرام بارودی جو مواد ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جس میں بال بیرنگ بھی شامل تھے، اور جو ہینڈل ہیں ان کے حوالے سے اب تصدیق کی جا رہی ہے، اور موٹر سائیکل کا میں جیسے کہ پہلے بتایا ہے اس کو اب ٹریک کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ذوالقرنین۔ چودھری ابراہیم حسین صاحب، اوورآل ساری صورتحال اب آپ کے سامنے ہے، کوشش بھرپور ہم کر رہے ہیں جو ہے افغانستان رجیم کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ہمارے جو ٹرکش فرینڈز ہیں وہ بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں، ان کے فارن منسٹر، ان کے منسٹر فار ڈیفینس اور ان کے انٹیلیجنس چیف، ظاہر ہے وہ ثالثی بھی ہیں، لیکن کچھ بات بن نہیں رہی چودھری صاحب۔ نہیں، بات چیت کیا بننی ہے، وہ تو خون خرابہ کرا رہے ہیں یہاں، اور انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ آپ لوگ کابل کو ہٹ کر رہے ہیں، قندھار کو کر رہے ہیں، ہم جو ہے اسلام آباد کریں گے، تو آج آپ نے دیکھ لیا، اور جو وانا کا واقعہ ہے یہ بھی ملا کے دونوں پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان واقعتاً حالت جنگ میں ہے، اور آپ کو وار فوٹنگ پر ہرکولین ایفرٹ کرنی پڑے گی ان دہشت گردوں اور ان کے پشت پناہوں کو کچلنے کے لیے، اور ساری قوم کو اور فوج کو ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کے دشمن کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور جو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، خواہ میری ہو آپ کی ہو، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اپنے ملکوں کے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو اور کس کے لیے ہو۔ اب میں خاور گھمنڈ صاحب آپ سے اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ نے امن کے لیے بات چیت کا راستہ بند کرنا ہے یا اب لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں؟ اور ہندوستان اب کیا کر رہا ہے؟ بھیڑ صاحب، یہ آپ کے لیے بڑا بالکل بڑا اہم سوال چودھری صاحب نے جو کیا ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد آپ کا تفصیلاً اس کے اوپر رسپانس چاہیں گے۔ ویلکم بیک۔ بریگیڈ صاحب، چودھری غلام حسین صاحب نے آپ کے لیے یہ سوال چھوڑا ہے کہ اب ہمارے پاس آپشن کیا رہ گیا ہے؟
کیا صرف لڑائی رہ گئی ہے, واک یا ٹاک دونوں معاملات آگے بڑھانے ہیں؟ ثالثی جو ہے ہمارے خاص طور پر, جیسا میں نے ابتدائی میں کے اندر بتایا تھا کہ ترکیہ سے ان کے جو 3 سینئر آفیشلز ہیں, ان کے مسٹر فار ڈیفینس, مسٹر فارن افیئرز اور انٹیلیجنس چیف, وہ پاکستان انہوں نے آنا ہے کسی بھی لمحے, اور وہ اسی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی ہے پاکستان کی طالبان کے ساتھ ٹاکس. تو آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے, آپ کا تجربہ تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح اس معاملے کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے طالبان کے ساتھ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ دے انڈرسٹینڈ آر ٹف لینگویج. ہم نے جب ان کی 22 پوسٹوں پہ قبضہ کیا, ان کے جا کے ہم نے پکیہ میں, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے اسٹرائک کی اور جا کے وہاں پر تقریباً 60-70 ان کے ہم نے فوجی مارے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کا جب نقصان کیا تو انہوں نے وائٹ فلیگ کھڑے کر دیے اور ان کا سیز فائر کرے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو گو سائڈ بائی سائڈ. ایک تو جو ہمارے یہ وانا میں بچوں کے اوپر حملہ کیا ہے, دس وی ہیو ٹو بی ویری ٹف, وی ڈونٹ ہیو ٹو وی ایکسیپٹ اٹ. اور ہمیں ایک آپریشن ضرور کرنا چاہیے جنہوں نے پلان کیا ہے, ان کے کمانڈرز اور ایگزیکیوٹر, جہاں سے ان کی کمیونیکیشن ہو رہی تھی. نمبر 2, وی مسٹ گو فار پیس. جیسے جیسے ہم کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. ان کے ساتھ مذاکرات, اگر ترکیہ کی ٹیم میں ایران چاہتا ہے, مذاکرات شوڈ بی آن ون سائڈ, لیکن دے نیڈ پنشمنٹ. جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر یہ 2 ڈائریکشن سے کیا ہے, اسلام آباد میں اور وہاں پر خاص طور وانا میں, یہ, اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ کہ ہمارے تمام جو لوگ ہیں نا, جو ہمارے یہ ساؤتھ بلوچستان کے, نارتھ بلوچستان کے, KPK کی گورنمنٹ, ناؤ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ واٹ دے وانٹ. کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے مل کے ان کے ساتھ لڑیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں؟ دے ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا فیڈرل گورنمنٹ, سیکورٹی فورسز, اور جہاں پر پوری KPK گورنمنٹ کو چاہیے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ جن کے بچوں پہ حملہ ہوا ہے, دے آل ہیو ٹو اسٹینڈ ود اس, تبھی آپریشن کامیاب ہوگا. اور دے نیڈ ٹو بی ٹاٹ اے لیسن کہ آپ نے اگر بچوں میں حملہ کیا, جیسے APS میں کہتا, آپ بیونڈ یہ ہماری ٹالرنس ہے, وی آر گوئنگ ٹو گو فار اٹ. پیس کو ہم چانس دیتے رہیں گے, جہاں بھی موقع آتا ہے وی مسٹ نیگوشیٹ, اور یہ خود کریں گے. دے نیڈ انڈرسٹینڈ اے ٹف لینگویج. ہم نے جب ان کے 22 پوسٹوں پہ قبضہ کیا, ہم نے ان کی وہاں وہ ٹینک پوزیشن ماری, ہم نے جب ان کے سب سے نقصان کیا تو انہیں خود جھنڈے کھڑے کر دیے. تو آئی تھنک دس از اے لینگویج انڈرسٹینڈ, اور اس کے لیے ہمیں کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جس طریقے سے یہ ابھی لینگویج استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وی ہیو ٹو اینڈ اسٹاپ اٹ. اس کے بعد یہ خود جب بات کرتے ہیں, وی آر ریڈی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, بالکل صحیح, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بریگیڈیئر حارث صاحب جو آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں اپنا آرگیومنٹ, اور یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو, خاص طور پر KPK گورنمنٹ کو ساتھ لے کے ایک جو ہے فرم پوزیشن, حملہ ہوا ہے وانا کے اوپر, جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں جہاں کہیں موجود ہیں ان کے پیچھے جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے, کوئی معافی نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر جو بھی اس کے پیچھے نیکسس ہے, جو بھی سہولت کار ہیں اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, دائیں میں کہیں پہ بھی ہیں, ان کے خلاف بھی فل فورس کے ساتھ جانا چاہیے, اور معافی نہیں ہے. بالکل ہم پیس کے لیے تیار ہیں. آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ؟ میں سر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس, ماحول بنانا شروع کر دیا انڈیا نے. انڈیا کی آپ دیکھیں عزائم دیکھیں, پہلے انہوں نے خبر چلائی کہ جی حیدرآباد اور اتر پردیش سے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, ایک تو نام سارے مسلمانوں کو لیتے ہیں, کہتے ہیں جی 650 کلو گرام بارود ان سے برآمد ہوا. سمجھے بات؟ پھر جناب انہوں نے پھر ایک جھوٹی خبر چلائی کہ جی جموں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان سے دہشت گرد داخل ہو چکے ہیں, کل کی بتا رہا ہوں آج. اور پھر ایک اور خبر چلائی کہ پتہ نہیں کون سی جگہ پر پاکستان داعش کے ذریعے جو ہے وہ کیمیکل حملہ کرانے لگا ہے. اچھا, اس قسم کی من گھڑت خبریں کارٹون نیٹ ورک چلاتا ہے, یعنی انڈین میڈیا, وہ یہ چلا رہا ہے خبریں اور ریگولر چلا رہا ہے. اچھا, اب ہمارا جو ہے وہ وانا میں آپریشن ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بالکل پہلے تو دیکھیں نا وہ جعفر ایکسپریس پر انہوں نے ساری خبریں چلانا شروع کر دی, لیکن اب وانا آپریشن کے اوپر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس پر یہ خاموش ہیں, اس طریقے سے اس چیز کو نہیں کر رہے, ہائی لائٹ کر رہے. اور کچھ غلطی ہماری اپنی ہے جی. ہمارا بھی جو وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی طرف مذاکرات کے لیے جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کی بات کروں, پاکستان مسٹ ناٹ شو اینی مرسی. نہیں بالکل, ہمیں روتھلیس ہو کر بچوں تک معاملہ پہنچ جائے نا جی, جب بچوں تک پہنچ گیا نا, میرے گھر میں بھی, میرا بھی کسی جگہ اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے, اور میرے ہاتھ سے جماعت کے ساتھ ہے, سیاسی جماعت کے ساتھ, تو وہ بھی اختلاف بچوں سے ہی سٹارٹ ہوا. آپ کی سابقہ جماعت کے ساتھ, وہ تو سابقہ جماعت کے بچوں سے سٹارٹ ہوا نا, زیادہ تو ایکسٹریم اس پہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آخری بات کروں گا کہ وانا آپریشن ہو رہا ہے اور ہمارا چیف منسٹر جناب کرکٹ کھیل رہا ہے, وہ کرکٹ لیگ کے اوپر, یہ اس کی سیریسنس ہے. KPK کی بات کر رہا ہوں. ناظرین, اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں.
27 آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ سے پاس ہو گئی، اور سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ سیف ابڑو صاحب نے ووٹ دیا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ووٹ دینے کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا، اور کیا الفاظ استعمال کیے سنیے۔ اپنی اس سیٹ سے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ ہم آپ کو پھر بنا دیں گے۔ اور جو ہے سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کا فکر نہ کریں، اب آپ کو واپس لے آئیں گے، کیونکہ ابڑو صاحب کا تعلق سندھ سے ہے، تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان کے حوالے سے ایک جو اعلامیہ نکال دیا کہ ہی از نو مور ود پی ٹی آئی، اور بظاہر وہ آلریڈی ریزائن کر گئے، اب فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے سینیٹر احمد خان صاحب جو ہیں وہ جن کا تعلق جے یو آئی ایف سے تھا، ان کے حوالے سے ان کی اپنی پارٹی نے بھی ان کو ایکسپیل کر دیا، ان سے ایکسپلینیشن مانگ لیا، وہ بھی ایک ڈی سیٹ کا جو پروسیس ہے وہ جس طرح آگے بڑھے گا وہ ایک آئینی طریقہ کار ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا آپ دیکھ سکتے ہیں اعلامیہ ان کے حوالے سے۔ اب بات جب کل نیشنل اسمبلی کے اندر پہنچی، یہ ترمیم پہنچ گئی، تو وہاں پہ پھر ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومتی بینچز کے درمیان ٹھیک ٹھاک وہاں پہ بحث و مباحثہ ہوا، اور سب سے بڑھ کے ہم نے دیکھا جو اگریسو ہمیں سنائی دیے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب سابقہ اسپیکر بھی ہیں نیشنل اسمبلی، صاحب کا پرائم منسٹر بھی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے، ناظرین میں اپنے پروگرام کے اندر میں حسن کو اور چوہے صاحب کو چھیڑتا رہتا ہوں، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور چوہے صاحب وہ کافی کل غصے میں تھے، انہوں نے کیا فرمایا سنیے۔ ہم خود کہتے تھے کہ نرمی کرو سیاسی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے خدا کی قسم کہ آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں، آپ سے نرمی نہیں کرنی چاہیے، آپ سے سختی کرنی چاہیے۔ آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ آئین کے دشمن ہیں، آپ قانون کے دشمن ہیں، اور اب ہم آپ کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چوہے صاحب، یہ رائے پرویز اشرف صاحب تو کافی دھیمے مزاج کے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں آپ ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں؟ کل پتہ نہیں وہ ٹھیک ٹھاک ان کے اوپر انہوں نے کوئی فکرے کسے، اور اس کے بعد پھر ان کا رسپانس پھر دیکھ لیا، انہوں نے کہا یہ تسی مطلب تسی بالکل ہمدردی دے لائق نہیں ہو، تہاڈا لاج ہے کہ تانوں جڑی پھینٹی پے۔ چوہے صاحب تو ان کو کون سی ہمدردی یہ کر رہے ہیں جو اب انہوں نے نہیں کرنی؟ آج شازیہ مری صاحبہ نے بھی کافی حملے کیے ہیں، ان کو اپنے ظاہر ہے کہ انہوں نے پوزیشن لے لی ہے، تو اب اس کو دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ انہوں نے کہا ادھر افینسو لانچ کر دو، پی ٹی آئی کو ڈیفینسو کر لو۔ چلیں، اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف پارلیمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اظہر بہت شکریہ۔ اظہر بتائیے گا جو ہے 27th امینڈمنٹ اب ظاہر ہے نیشنل اسمبلی کے سامنے آج ووٹنگ ہونے کے چانسز ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کل پہ اس کو کل تک لے جایا جائے گا؟ جی نہیں، آج تو 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے، اور آج اس پر باضابطہ طور پر بحث کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے بحث میں حصہ لیا، حکومتی بینچ سے بھی بحث میں حصہ لیا گیا۔ اب فیصلہ ہوا ہے کہ کل قومی اسمبلی جو ہے اس میں منظوری کا پروسیس سٹارٹ کرے گی 2 بجے کے بعد، اس سے پہلے بھی بحث جو ہے وہ کرائی جائے گی، کیونکہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو ارکان ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو موقع دیا جائے عوام کے اندر بولنے کا۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام جو کہ دوسری بڑی اپوزیشن جماعت ہے قومی اسمبلی میں، اس کے ارکان بھی اس بحث میں حصہ لے رہے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ تو کل تک یہ بحث جاری رہے گی، اور کل 2 بجے کے بعد ووٹنگ کے لیے جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا کل 2 بجے کے بعد۔ نیشنل اسمبلی کے اندر تو وہ سینٹ والی اظہر کوئی صورتحال نہیں ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کوئی بڑی وہ ٹائٹ گیم تھی، مطلب ظاہر ہے وہ بندے آپ کو چاہیے، سینیٹر چاہیے تھے دوسری پارٹیز کے، یہاں پہ تو 224 چاہیے، اور ان کے جو اپنے جو ہے حکومتی لوگوں کے 236 ہیں، یہ 237 لوگ ہیں 2/3 میجورٹی کے لیے، تو یہاں پہ تو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، 237 ارکان ہیں، حکومت کے پاس 224 چاہیے، اور آج جتنے بھی پارلیمانی لیڈرز ہیں یا چیف وپس ہیں انہوں نے اپنے اپنے ارکان کو ہدایت کیا کہ وہ کل اپنی حاضری کو یقینی بنائیں عوام کے اندر۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ کل حکومت کا پروگرام ہے قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کرانے کا، اور حکومت قومی اسمبلی بآسانی اس کو منظور کرا لے۔ اظہر فاروق بہت شکریہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے۔ ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو آئینی ترمیم کل پاس ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا کچھ ہوگا، اور خاص طور پر اسلام آباد کے جو ججز صاحبان ہیں، حسن نے بھی کافی عرصہ پہلے بتایا تھا کہ جو اسلام آباد میں ججز ہیں ان کو پاکستان کے مختلف کورٹس کے اندر بھجوایا جا سکتا ہے خدمت حق کے لیے، انصاف کی فراہمی کے لیے۔ انصار عباسی صاحب کی ایک اسٹوری بھی سامنے آئی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔
27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ظاہر ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک جواب شکوہ جاری ساری ہے. اعظم علی تاڑ صاحب، ظاہر جب سوال کیا گیا اپوزیشن والے کہ کافی تنقید کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ نے تو آئین کا یہ بگاڑ دیا، تو اس کا ان جو تاڑ صاحب کا جواب سنیے. اس کو اگر آپ ایک تفصیلی نظر سے دیکھیں تو اس میں کون سی عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کیا گیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اب کے بار تو اور زیادہ اس کو واٹر ٹائٹ کر دیا گیا ہے. جو آئینی عدالت کا قیام ہوا ہے اس میں لکھ دیا گیا کہ پہلے چیف جسٹس کا تقرر سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز میں سے ہوگا. یہ آئین کے اندر لکھ دیا ترمیم میں. جس وقت یہ ترمیم ہونی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک دفعہ تحلیل ہو جائے گا، وہ مکمل ہوگا جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور پیونی جج تو رہیں گے، لیکن جب نئی بننے والی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور پیونی جج کا تقرر ہو جائے گا، اس کے بعد دونوں چیف جسٹس صاحبان نے مل کے 5ویں جج کا متفقہ انتخاب کرنا ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ دیگر کمیشن کے سامنے آئے گا. پہلی تقرری جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوگی. ظاہر ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا بیرسٹر علی ظفر صاحب سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی مختلف ٹیلی ویژن پروگرام کے اوپر جا کے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ نے تو سپریم کورٹ کو بالکل سیشن کورٹ بنا دیا. کانسٹیٹیوشن کورٹ کی سب سے پہلی شک یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے جج ہونے چاہیے اس میں، اور ججز کی ایج جو ہے وہ 68 کی ہے. یعنی کہ جو ججز ریٹائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے ان کو لگایا جائے گا. اور لگائے گی کون؟ JCP. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پہلے ججز 7, 8, 6, 5 جتنے بھی لگیں گے وہ سارے کے سارے حکومت جو ہے اپنی مرضی سے اپوائنٹ کرے گی. نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے. یہ کسی بھی پریسیڈنٹ جو سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ سے یہ ایک درجہ اوپر ہوگی، اس نے آئینی فیصلے کرنے ہیں، تو جتنے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے. حسن، آج ایک خبر چھپی ہے انصار عباسی صاحب کی، 27ویں ترمیم کے بعد یہ حکمت عملی 4 ہائی کورٹس ججز کے تبادلوں اور ایک کے استعفیٰ دینے کے حوالے سے امکان ہے. جسٹس امین الدین وفاقی آئینی کورٹ کے سربراہ ہو سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جسٹس آنریبل جسٹس مقبول باقر صاحب کا نام جو ہے وہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ان کو چیف جسٹس بنایا جائے. 2 بڑے اہم سوال ہیں. جوڈیشل کمیشن ٹھیک بات کر رہے ہیں طاہر صاحب کہ فار دا ٹائم بھی وہ تحلیل ہو جائے گا، تو دوبارہ اس کو بنانے کے بعد یہ سارا پروسیس تعیناتیوں کا شروع کر لیتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ اس کے لیے جج تو ہونا ضروری ہے. جوڈیشل کمیشن میں یعنی ایک جو ممبر ہونا ہے وہ آئینی عدالت کا سربراہ ہونا ہے یا سینئر پیونی جج بھی ہونا ہے، تو وہاں سے بھی تو اس میں رکین آنے ہیں نا. تو لہٰذا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو JCP کی جو تشکیل کے لیے آپ کو آئینی عدالت کا سربراہ ریکوائرڈ ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ہی جج آئے تھے ہائی کورٹ کے اندر، ہی واز دا فرسٹ اپوائنٹی، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے تھے. ان کی اپوائنٹمنٹ ہی ڈائریکٹ چیف جسٹس ہوئی تھی بیکاز ہی از دا فرسٹ امنگ ایکولس. تو پہلا جج جب آنا ہے یا دوسرا جج آنا ہے تو وہ پہلے مطلب 4-5 اکٹھے کر رہے ہیں. اس کا تو بیسیکلی کل بھی میں بتایا تھا وہ طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی تعداد بھی آئیں گی، فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا، اور اس کے اندر اس کے رولز کو بھی جو بنانے کا طریقہ کار بھی اس میں واضح ہوگا. ایک چیز تو یہ ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ جب آئین ترمیم منظور ہو جائے گی اس کے بعد اس کو لایا جائے گا، کیونکہ ابھی لا نہیں سکتے جب تک وہ آئین کا حصہ نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اب کل اس کی منظوری ہو رہی ہے، میں تو یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا اس کے اوپر کہ اظہر فاروق صاحب نے بتایا نا، تو یہ تو انہوں نے محسن سپیڈ کو اور شہباز سپیڈ کو پیچھے چھوڑ دی ہے آئین ترمیم کے جو منظور کرانے کے لیے لا منسٹر نے اور جو وزیر پارلیمانی ہے. اچھا مطلب ویسے زیادہ میں تو سنجیدہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے ہونا چاہیے. نیکسٹ ویک کے مارچ جمعہ تک اس نے ہونا تھا، تو وہ اتنا تیزی سے کر رہے ہیں. یہ میں کمنٹ کر رہا ہوں، مطلب میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز سپیڈ اور محسن سپیڈ کو پیچھے چھوڑ دی ہے. آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری استثناء کے حوالے سے. اب پاکستان لیگ نون والے کہتے ہیں دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر کو بھی آفر ہوئی تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن صدر آصف علی زرداری صاحب نے لے لی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو بھی نہیں لینی چاہیے تھی. رانا تنویر صاحب کیا ہمارے اس حوالے سے سنیں؟ جس نے بھی یہ ڈالا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا تاحیات والی تو بات سمجھ نہیں آئی. جب آپس میں نہ بھی ہو تو ان کو امیونٹی ملے کہ جو مرضی وہ کریں، یا خدا نخواستہ یا کوئی ایسی بات ہو تو ان کی کوئی پوچھ گچھی نہ ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی امینڈمنٹ تھی. پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کا تو غلط میسج آتا ہے. رات بھی ٹی وی پہ کافی یہ تبصرے ہو رہے تھے، بلکہ بعض تو ہنس بھی رہے تھے. تو مزید اس طرح کا تاحیات والی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
چوہدری صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے تاحیات والی آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیشین ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایک آفس کا ڈیکورم ہے, ایز لانگ ایز یو آر ہولڈنگ دس پوزیشن آف ہیڈ آف دا فیڈریشن ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو آپ کے پاس اوپر کوئی اس طرح کا نہ کوئی مقدمہ بن سکتا نہ چلایا جا سکتا. لیکن ادروائز اگر آپ وہ تو امریکہ کے اندر بھی ہے, ونس یو آر آؤٹ آف آفس اگر ایسی چیز ہو جائے تو پھر ظاہر ہے یو ہیو ٹو بی ریسپانسبل فار دیٹ. چوہدری صاحب کیا ہو گیا آپ کی پارٹی وہ ایک لائٹر نوٹ پر خاور گورنمنٹ صاحب, جی پلیز, جب الیکشن ٹرانسمیشن ہو رہی تھی 8 فروری سے پہلے پچھلے سال, تو وہاں میں نے اس کو موڈیفائی کر کے ایک لطیفہ پیش کیا. مجھے یہ بتائیں کہ عوام کی خدمت کا کون سا پلان ہے جو آپ نے پاس کرانا ہے, باقی جو آپ مرضی کرتے رہے, میں اس میں بحث میں آنا ہی نہیں چاہتا. if it can help people of Pakistan improve their lives, give them better lives, انمپلائمنٹ پر حملہ ہو, بے روزگاری ختم ہو, مہنگائی نیچے آئے, لا اینڈ آرڈر امپروو کرے, دہشت گردی کچلی جائے اور لوگوں کو رول آف لا ملے, آئین اور قانون کے اوپر ملک چلے, تو میں سلام کروں گا. ترمیم سے عام لوگوں کی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اس ترمیم سے ایک تو جو آئینی معاملات ہیں, یعنی ایون کے جو چینی کی اویلیبلٹی ہے وہ تو سارے معاملہ چلے جائے گا. گندم کی اویلیبلٹی ہے, یہ ایکچوئل قیمتوں کا معاملہ ہے, ایکچوئل جو عوام کی خدمت ہے وہ سپریم کورٹ کر سکے گی. عوام کے جو مسائل ہیں, چاہے جس بندے کی کل کائنات جو ہے وہ 5 مرلے ہے, وہ 5 مرلے کا ڈسپیوٹ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے, اس کے لیے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے, تو وہ فیصلے کریں گے. چلیں ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اللہ حافظ.